अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और मुल्की माशी सूरत हाल और सियासी सूरत हाल, इसके साथ साथ समाजी सूरत हाल व दीगर मामलात प्रोग्राम में अमूमन कोशिश करते हैं कि ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जाए। मुख्तसर वक्त में आज बहुत सारे मामलात हैं जिस पर गुफ्तगू होगी, जिनका ताल्लुक़ न सिर्फ मुल्की सियासी सूरत हाल बल्कि तालीम के जो इस वक्त मामलात हैं उसके ऊपर भी कोशिश करेंगे गुफ्तगू करें। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। लेकिन आगाज़ में मुख्तसरन ये कहना चाहूँगा, गुज़िश्ता रोज़ में देख रहा था एक वफाकी वज़ीर साहब बैठ के मुख्तलिफ़ किस्म की दलीलें दे रहे थे पेट्रोल के ऊपर प्राइसेस कम ना होने के हवाले से। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बड़ी अजीब अजीब किस्म की वजाहतें टीवी के ऊपर आकर पेश करते हैं। बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है। तो गुजारिश ये वो ये फरमाने लगे, बड़ी लंबी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि अगर पैसों में कमी नहीं की जा रही तो इस पे लोग जो हैं वो नाला ना हो, या हम जैसे लोग जो तनकीद कर रहे हैं वो तनकीद ना करें। तो हुजूर गुजारिश ये है कि ये आवाम के पैसे जो उठाकर आप दूसरी जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सादा सा और बड़ा आसान सा काम आपके लिए ये है कि जितने भी आपके पार्लियामान में बैठे हुए लोग हैं, जितने अहम सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी लाखों में तनख्वाहें हैं, बशमूल आपके सूबाई असम्बली के जो मेंबर्स हैं, इनकी तनख्वाहों में से 1-1 लाख रुपए हर महीना आप काट लें, आपके पास इतना अमाउंट जमा हो जाएगा कि आपको आवाम के पैसे की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। ये भी आवाम का ही पैसा है जो आपकी तनख्वाहों की मद में आवाम अदा करती है। तो इस पैसे को उठाकर आप बलूचिस्तान क्या पूरे पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर लगाएं। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि ये जो हमारे यहाँ सिलसिले शुरू हो रखे हैं, इनकम सपोर्ट और फलाना सपोर्ट, उसका मुजाहरा भी हो गया। ये जो इंतखाबात हो रहे हैं जिसकी कामयाबी के जश्न मनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यहाँ पर वीडियोज़ जो आई हैं क्या क्या बयान करें, लेकिन ये वही पैसे हैं आवाम के जो इस्तेमाल हो रहे हैं और जिनको ये कहा जा रहा है कि आप अगर पैसे लेते हो इनकम सपोर्ट के तो हमें वोट भी दो। ये भी लोगों ने देखा है। तो कतई ऐसी गलती ना करें और ख़ास तौर पे इस किस्म की वजाहतें पेश करके घंटों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं इसकी खुदारा कोई ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ लेकिन वक्त मेरे पास महदूद है। मौजूद मेहमान बैठे हैं, उनको सबसे पहले खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान मोहम्मद आलम शेर रहमान साहब, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस एसोसिएशन के। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आलम भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद याहिया अंजुम साहब, जो कि एक समाजी कारकुन भी हैं और उसके साथ साथ हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर उनसे मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू करने का मौका मिलता है। आज सुबह के वक्त मधु का रखा है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका इन सब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आलम साहब, सबसे पहले तो इम्तिहानात के हवाले से बात हो जाए। इम्तिहानात के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, अब मुख्तसर वक्त में कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी इसके ऊपर बात करें। वो बद इंतज़ामी जिसका हम हमेशा से रोना रोते आए हैं, इस दफ़ा भी बामरूज पर है और बड़े दावे किए जाते हैं। आप सुन ही रहे हैं कि हमने बड़ी कामयाबी ली, बड़ी तरक्की हो गई, बड़े मसाइल को हल कर दिया। तो ये तालीम का जो आम मामला और मसला था, सालों से उसकी निशानदेही कर रहे हैं कि बद इंतज़ामी इस दफ़ा भी होगी और उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है या उसमें कमी आई है। क्या आपको समझ में आ रहा है? मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई बहुत शुक्रिया। असल में हम बिफोर जब एग्ज़ाम शुरू होने वाला था तो काफ़ी हमने यहाँ पर प्रोग्राम्स किए और इसमें हम ये जो अभी मसाइल आ रहे हैं इसकी हम निशानदेही कर चुके थे। जी अब बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम कराची में इस वक्त हैं तो कराची बोर्ड्स की हम बात कर रहे हैं। इस वक्त तमाम सिंध के जो है जितने भी 7 बोर्ड्स हैं उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हैं। बिल्कुल ठीक है। चूँकि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची जो है वो पाकिस्तान में सबसे बड़ा बोर्ड कहलाता है कि इसमें स्टूडेंट्स की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और आपको भी बखूबी पता है कि एग्ज़ाम शुरू होने से सिर्फ 3 दिन पहले जो है एक हमारे परमानेंट जो है चेयरमैन बोर्ड ने जो है गुलाम हुसैन सोह साहब ने जो है वो चार्ज संभाला। वो काफ़ी अरसे से जो है वो वेटिंग में थे और एक अदालत का फैसले की वजह से तो जैसे ही आया तो उन्होंने हैंड ओवर किया चार्ज, जब तक जो है एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका था। अब 499 जो है वो इस वक्त जो है एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स जो है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो है वो कराची के जो 7 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें जो है बनाए गए हैं और वो उनमें बच्चों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। और यहाँ पर बात है कि सबसे पहले जब पॉलिसी बनाई गई तो ये कहा गया कि हम सिर्फ जो है इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स को हम रखेंगे, लेकिन जब गवर्नमेंट स्कूल्स का सर्वे किया गया तो उसमें आपको पता है जैसे ही जो मैं यहाँ आपके प्रोग्राम में पहले कह चुका था कि आप वो गवर्नमेंट
اسکول جو ہے سلیکٹ کریں گے، کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہمارے بچے فیسز دیتے ہیں. گورنمنٹ اسکولس کے بچوں کی جو ہے وہ بورڈز کی فیس معاف ہے. پرائیویٹ سیکٹر سے آپ تمام اپنا بورڈ کا پورا بجٹ جو ہے وہ آپ چلا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ ہم سے فیس لیتے ہیں، تو کم از کم جہاں پر ہمارے بچوں کو آپ اگزام کے لیے بھیجیں گے تو وہاں پر تمام سہولیات ہونی چاہیے. وہاں پانی بھی ہونا چاہیے، وہاں پنکھے بھی ہونے چاہیے، وہاں فرنیچر بھی ہونا چاہیے. اور سب سے جو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ جو کراچی کی صورتحال چل رہی ہے اس وقت جو ہے سیکورٹی کے لحاظ سے، تو وہاں پر جو ہے باؤنڈری لازمی ہونی چاہیے اور گیٹ ہونا چاہیے اور باقاعدہ اس کے پراپر جو ہے سیکورٹی کا سسٹم ہونا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر جو کراچی کے اندر سیکنڈری اسکول ہیں، ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، ان کی باؤنڈری والز بھی نہیں ہیں اور گیٹس بھی موجود نہیں ہیں. تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری جو ہے بیرونی مداخلت جو ہے وہ ایگزام کے دوران جو ہے وہ آتی ہے، جو انویجیلیٹرز کو، سینٹر سپریڈنٹس کو بھی سہنی پڑتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بچے جو پڑھنے والے ہوتے ہیں، قابل بچے ہوتے ہیں، جو جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے، ان کا جو وہ 3 گھنٹے کا جو ٹائم ہوتا ہے ان کو بڑی ڈسٹربنس ہوتی ہے. وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے اپنا ایگزام جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ کم سے کم گیٹ اور اس کی سیکورٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہرحال 499 سینٹرز اس کے بعد جو ہے بنائے گئے، جس میں پرائیویٹ سیکٹر سے بھی اسکولس کو لیا گیا. اب ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک ٹائم پہ کام نہیں کریں گے نا، ایک ویٹ میں آپ بیٹھے رہیں گے کہ کل کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ پالیسی آ جائے گی، وہ پالیسی آ جائے گی، پرمننٹ چیئرمین آ جائے تو اس کی پالیسی آئے گی، پھر اس کے متعلق جائیں گے. تو ڈیٹ آپ نے پہلے اناؤنس کی ہوئی ہے، اس ڈیٹ پہ آپ نے پیپر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوا یہ ہے کہ اب جب انہوں نے سینٹرز بنائے اور کئی ٹاؤنز میں بہت زیادہ تر مضافاتی علاقوں میں زیادہ مسئلہ آتا ہے، وہاں پر اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بات بھی یاسر بھائی یہاں میں نشاندہی کر دوں کہ ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز میں بڑے سکولز آتے ہیں، ٹھیک ہے، نامور سکولز آتے ہیں، وہ ایگزامینیشن سینٹر بنانے سے تھوڑا سے کتراتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنے اسکولز کی بلڈنگ سے نہیں دیتے کہ ہم اویل نہیں ہے، یا ہمارا سیشن چل رہا ہے، یا ہمارے ایگزام چل رہے ہیں. تو اس پر پھر جو ہے بورڈ کو تھوڑے سے ایسے بھی فیصلے لینے پڑتے ہیں جو قابل قبول نہیں ہوتے. یعنی پھر پرائیویٹ سیکٹر سے ایسے اسکولس کا بھی انتخاب کرنا پڑتا ہے کیونکہ بچوں کا ایگزام لینا ہے. تو مضافاتی علاقوں میں یہ زیادہ ایشوز آتے ہیں کہ وہاں کے اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو اس وقت جو ہے بورڈ کی طرف سے یہ ایشو چل رہے ہیں کہ کچھ سینٹر ایسے ہیں کہ جن میں کیپیسٹی 500 ہے تو بچے اس میں 700 گئے ہوئے ہیں، اور کچھ سینٹر ایسے ہیں جن میں 1000 کیپیسٹی بٹھانے کی ہے لیکن وہاں بچے 300 گئے ہوئے ہیں. تو یہ جو مینیج ہم نے کیا، اس کو جو ہے مینجمنٹ کا ہمارا فقدان ہے. تو اس میں ہمارے سے بہت سی لیکنس اس میں جو ہے وہ پائی گئی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ چیزیں آ رہی ہیں. دوسرا مسئلہ ہے اس دفعہ جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پیپرز آؤٹ ہونے کی بہت کم جو ہے وہ، اور پھر واٹس ایپ گروپ بن جاتے تھے باقاعدہ، جس طریقے سے وہ بنتے تھے. اس دفعہ اس پر بھی یعنی کہ 20% میں کہتا ہوں کام تو ہو گیا. ہاں 20% جو ہے وہ ایسے ایک ہوتا ہے ہبس بنائے گئے ہیں. ہبس ہوتے ہیں ہر ٹاؤن پر، ایک ہب ہوتا ہے جہاں پر ایگزامینیشن جو ہے پیپر آتے ہیں. اور اس وقت اس دفعہ جو ہے پورا جو بورڈ کے کنٹرولر ہیں، سیکٹری ہیں، چیئرمین ہیں، انہوں نے اپنی نگرانی میں جو ہے یہ جو ہے پیپر جو ہے یہ گاڑیوں میں روانہ کیے ہیں. اور باقاعدہ گاڑیوں میں اس دفعہ کیمرے لگائے گئے کہ آپ نے جب بورڈ سے آپ نکلے اور ہب تک آپ یہ پیپر لے کے گئے، آپ کے گاڑی کا جو ہے یہ کیمرہ آن رہے گا. اس کی باقاعدہ بورڈ میں مانیٹرنگ کی گئی ہے. اور اس دفعہ یہ بھی ہوا ہے سر کہ جو ہمارے نئے چیئرمین آئے غلام حسین صاحب، باقاعدہ ایک پیپر انہوں نے، جو پیپر ہمارے بچوں کے پاس آئے اس میں بہت ساری غلطیاں تھیں، بہت زیادہ غلطیاں آ رہی تھی، لیکن ہاں انہوں نے بہت زیادہ ابھی یعنی اس میں آپ ایسے سمجھے کہ جو اب ہمارا پیپر آ رہا تھا اس میں 60% پیپر غلط آ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو اس کو انہوں نے خود جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کیا اور اس میں انہوں نے بہت زیادہ اس کو غلطیاں جو ہے وہ سدھارنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال اب ہمیں امید ہے کہ جس طریقے سے اس سال جو ہے اب چیئرمین صاحب کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے 3 گھنٹے مسلسل ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں،
اور کافی جو ہے نیکسٹ ایئر سے آپ کے پریکٹیکل جو ہے وہ باقاعدہ ہوں گے اسکولس میں، باقاعدہ ایکسٹرنلس آئیں گے اور باقاعدہ لیبس ہوں گی، ساری چیزیں اس کے اوپر بھی کام ہوگا. اور دیکھتے ہیں اب اگلے سال. میں اگلے سال کا انتظار کر لیتا ہوں. آپ نے جیسے کہا وی نیور نو کہ اگلے سال کون چیئرمین کس کو لگا دیا جائے، یہ بھی نہیں پتا. 3 دن پہلے امتحانات سے پہلے چیئرمین چینج ہو رہا. خدا کا واسطہ سوچیں تو صحیح آپ کر کیا رہے ہیں کے ساتھ، ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ، کیسے آپ اس کو تباہ کر رہے ہیں. امتحانات کے اندر، پرچوں کے اندر، جیسا بھی پوری سندھ میں چیئرمین چینج ہوئے، صرف کراچی کا نہیں، قدر غلطیاں کہ میں پوری یہ سندھ سوچنے کے پہ اندر مجبور ہوں تمام کہ پرچے بنا چیئرمینس کو کون چینج رہے کیا ہیں. گیا. اگر یہ لوگ پرچے بنانے والے ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں اس کے اندر، تو پھر آپ کیا امید رکھیں اور گے یاسر سسٹم بھائی کو کہاں لے جائیں ایک گے؟ اور نشاندہی بھی ابھی کر دیتے ہیں، میں آپ ابھی اور میں کر دیتے ہیں کہ انٹرمیڈیٹ بورڈ کے نیکسٹ منتھ ایگزام شروع ہونے والے ہیں، بالکل. اس کے اور بعد آپ کا سب سے بڑا بورڈ جو کراچی انٹرمیڈیٹ بورڈ ہے اس کا بھی چیئرمین اس وقت موجود اچھی نہیں آپ ہے. نے وہ استعمال کی ہے. اس بالکل وقت چیئرمین موجود نہیں ہے. ایگزام ہونے والا ہے بالکل فرسٹ صحیح. ایئر اور سیکنڈ ایئر کا. یہ بالکل عالم بھائی نے صحیح کہا کہ کراچی انٹرمیڈیٹ بوجھ، یہ بالکل بوجھ ہے ایجوکیشن کے اوپر. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. جی نجم بھائی یہ ذرا فرمائیے کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی سسٹم کی، اب یہ سسٹم آپ کو کیا ڈیلیور کرے گا؟ اب ایک وزیر بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ جی اب پیسے کم نہیں کر رہا ہے، اس کی وضاحت ہی ہے عجیب عجیب. میں کیا اس کے اوپر لفظ استعمال کروں، بڑی غیر مناسب بات ہے، نہیں استعمال کر سکتا. وہ پابندیاں کیونکہ اتنی لگی ہوئی ہیں. ورنہ یہ آپ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے کہ بیٹھ کر دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ جی ایسا نہیں ہے، ہم نے اپنے حصے میں کم کر لیا، یہ کر لیا. بھائی تم اپنے حصے میں کمی کرنا چاہتے ہو، اپنی تنخواہ کم کرو، لوگوں کو کرو پے بیک کرو. پارلیمنٹ میں لوگ آپ نے بٹھائے میں درجنوں کی، آپ نے ایک فوج بٹھائی، درجنوں کہہ رہا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آپ نے ادھر رکھے میں. کاٹو سیلری ہیں، بیوروکریسی میں لوگ ہیں، کاٹو پیسے، لگاؤ جہاں جہاں لگانا چاہو. عوام کے پیسے کاٹ کے جی دلیلیں پیش کی جا رہی ہیں. کیا ان سے امید رکھیں گے؟ یہ ایجوکیشن کا حال ہے. اب فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ K21 اور یاسر بھائی، آپ وقتاً فوقتاً مجھے بلاتے رہتے ہیں، میں حاضر دیتا رہتا ہوں آپ کے پروگرام میں. یاسر بھائی اپنے وقت کا 86 کے نظام تعلیم کو دیکھوں اور آج کے نظام تعلیم کو دیکھوں، بالکل اس کے برعکس چل رہا ہے. اکثر بچوں سے ذکر کرتا ہوں، ہم 9th 10th میں تھے، مسجدیں آباد ہو جاتی تھی، نوافل کی لائن لگ جاتی تھی، اور پھر گھر پہ آئے اور بس کتابیں ہیں اور مسجد ہے، اور کتابیں ہیں اور مسجد ہے، اور کوئی وہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا. نہ موبائل کا دور تھا، نہ کوئی نقل کا اور اس چیز کا کوئی کانسیپٹ تھا. بس پڑھائی تھی، اور یہ تھا کہ بس میں نے گریڈ 1 لینا ہے، میں نے گریڈ B لینا ہے، میں نے A1 لینا ہے، یہ کرنا وہ کرنا. تو ایک اس وقت چونکہ مضافاتی علاقے سے میرے تعلق ہے، انٹیریئر سندھ سے، تو ایک شوق ہوتا تھا پڑھائی کا بھی، اور ماں باپ کو بھی ڈنڈا سخت ہوتا تھا. میں تو بچوں سے کہتا ہوں بیٹا اب تو اللہ نے آپ کے لیے اتنی آسانیاں پیدا کر دی، موبائل میں 5 منٹ پہلے آ جاتا، سارا کچھ آ گیا، بس جا کے تو الحمدللہ صبح اٹھنے سے پہلے پرچہ آیا ہوا ہوتا ہے موبائل کے اوپر. جی. اور باقی جو ہماری سیاسی سماجی صورتحال ہے، کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اکثر یہی میں کہتا ہوں پروگراموں میں کہ کام اپنے گھر سے شروع کریں، سوشل ویلفیئر کا ہو، کرپشن سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہو، اپنے جسم پہ اسلام نافذ کرنا ہو، جو کچھ بھی کرنا اپنے آپ سے شروع کرو، اپنی ذات سے شروع. جب میں اپنی ذات میں تبدیلی لے آؤں گا تو پھر میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ ہاں بھائی تبدیلی آ گئی ہے، آپ بھی ایسا کرو. جب ہم کچھ نہیں کر رہے اور ہم آ کے اس پہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بہت مشکل ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. فلاحی ریاست بنانے کا خواب تو ہر کوئی دکھا رہا ہے، لیکن ممکن کیسے ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ کہ ہمارا جو طریقہ ہے، میں بڑا سوچنے پہ مجبور ہوں، اور جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں ہمارے حالات جو ہیں بہتری کی جانب ان کو بڑھ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم پستی کی طرف ہی جا رہے ہیں. پھر ہمیں لوگ ایسے میسر ہیں، اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ، خدارا اتنی فرسٹریشن ہونے لگتی ہے کبھی کبھار کہ سوچتے ہیں کہ کیا جائے. اور پھر یہ جو کچھ ہوتا رہا خاص طور پہ ماہ مبارک کے اندر، یہ بھی میرے خیال میں ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے، کس لوگوں کو اپنے لوٹا ہے. نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ حکومت ہے، نہ کوئی قانون ہے، کچھ بھی نظر نہیں آیا. کیا کیا جائے ایسی صورتحال میں؟ فرمائیے. کیا کہہ سکتا ہوں، یہ تو ارباب اقتدار جو ہے نا اپنے کام کے حوالے سے بتا دیں، چلیں کہاں تک پہنچا ہے، کیا سلسلہ ہے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ماہ رمضان اچھا گزرا، بہت سارے دوستوں نے تعاون کیا، ہم لوگوں نے راشن ڈسٹریبیوٹ کیا، پھر مختلف اور پروگرام کرائے. الحمدللہ
ابھی جو ہے نا وہ 2 بچیوں کی شادی کا پروسیس چل رہا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ دوستوں کے ساتھ میرا ہے چل رہا ہے سلسلہ. اللہ پاک کا شکر ہے کہ بس الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اچھی بات کہ ہاں کوئی سلسلہ اللہ پاک چلائے رکھ رہا ہے اور اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے ہمیں پیدا کیا. بس میرا تو یہی ہے. انسان یہ سوچے کہ بالکل خالق نے اگر پیدا کیا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی ہے. اور بڑی لمبی بات ہے، خیر سمجھنا ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل ہو گئی ہے، شاید سمجھنے کے لیے تیار نہیں. عالم بھائی آپ کی طرف آتا ہوں ابھی صورتحال ایجوکیشن کے حوالے سے. تو پھر انٹر کے اب امتحانات قریب ہیں، تو یہی صورتحال ہے. اچھا یہ تو ہم شہری علاقوں کی بات کر رہے ہیں، جو دیہی علاقے تو میں ان کو نہیں کہتا، اب تو یہ شہری علاقے جو تھے یہ بھی دیہی علاقے ہیں، لیکن جو پہلے جن کو دیہی علاقے کہتے تھے وہاں کی صورتحال تو اس سے بھی زیادہ بدتر ہے. کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. روزانہ بچے اتنی دھڑلے سے ویڈیوز بنا کر بھیج رہے ہیں، بلکہ وہ تو میں نے دیکھا ایک کلاس روم کے اندر ٹیچر کو دے دیا کہ آپ ہماری ذرا ویڈیو بنا لو تاکہ ہم سوشل میڈیا پہ چلا لیں. آپ بتائیے کیا کریں. اصل میں سر بات یہ ہے، جس طرح یہ بھائی ابھی بات کر رہے تھے، بات وہی ہے جب تک ہم اپنی ذمہ داری قبول نہیں کریں گے اور اپنی ذمہ داری پوری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب اصل میں یہ ہے کہ ہمارے جب اگزام شروع ہوتے ہیں کہ الیکٹرک کی طرف سے بھی ایک لیٹر لکھ دیا جی بجلی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. وہ اور نوٹ کر لیتے ہیں کہ پہلے 9 بجے بند کرنی تھی، ابھی 8:30 بجے بند کریں گے، تاکہ جی یہ ہمیں جو ہے نا یاد دہانی کرا دی ہے کہ یہ واقعی آپ نے یہ کام کرنا ہے، بھول نہیں جانا. ٹھیک ہے. اسی طرح ڈی سی صاحبان، اے سی صاحبان وہ اپنی ٹیمیں تشکیل دے دی جاتی ہیں، ڈائریکٹریٹ سے آ جاتی ہیں، سیکرٹری تعلیم اپنی ٹیمز جو ہے وہ تشکیل دے رہا ہے، ایجوکیشن منسٹر جو ہے اپنی ٹیمز جو ہے ویجیلنس ٹیمز جو ہے وہ تشکیل دے رہا ہے، بورڈز جو ہے اپنی ویجیلنس ٹیمز جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں. اب بات صرف یہاں پر آ کے رکتی ہے کہ وہ جو شخص ایگزامینیشن سینٹر پر موجود ہے ایز اے سپریڈنٹنٹ اپنے انویجیلیٹرز کے ساتھ، آپ اس کو کیا تحفظ دے رہے ہیں؟ آپ نے یہ سارے لیٹر اس کو بھیج دیے اور اس نے اپنی فائل میں رکھ دیے. بالکل صحیح. سارا سسٹم سیٹ ہو گیا. بالکل صحیح. لیٹر بازی سے سارا سسٹم سیٹ ہو گیا؟ نہیں. آپ اس سب سے پہلے اس کے تحفظ کا کریں. ٹھیک ہے. کہ آپ اس کو کیا پرووائڈ، آپ نے اس کو رینجرز پرووائڈ کی، آپ نے اس کو پولیس کی موبائلز جو ہے وہ پرووائڈ کی، اس کو تحفظ دیا. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بس یہ لیٹر بازی کر دی اور اس کو جو ہے کاپی، وہ بھی پیپر کا انتظار کرے گا، آدھا گھنٹہ آپ کا پیپر لیٹ پہنچے گا. ٹھیک ہے. تو وہ ان معاملات کو دیکھا، بچوں کو بٹھانے کا، بچوں کے پانی کی ارینجمنٹ، بچوں کی الیکٹرسٹی، کیا کن کن معاملات کو وہ دیکھا، صفائی ستھرائی کس چیز کو وہ مکمل کرے گا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ہم تمام معزز ہیں، تمام معززین میں ہیں. ٹھیک ہے. جتنے میں بھی ہمارے جو ہے سیاسی لوگ ہوتے ہیں، بلدیاتی لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر والدین، سارے لوگ سب اس میں ہوتے ہیں. تعلیم اچھی ہو، یہ اچھی ہو، لیکن میں ایز اے سپریڈنٹ اس سال میں نے اپنا سینٹر جو نہیں دیا بورڈ کو. بورڈ نے بار بار کہا آپ کریں، میں نے کہا نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا. وہ اس لیے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے، آپ تو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں سب آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہمیں وہاں پر کام نہ کرتے ہوئے بھی کرنے پڑتے ہیں، ہماری مجبوری ہوتی ہے، ہم کیسے نہ کریں. ایسے ایسے واقع. اب تو آپ سر موبائل کی کیا بات کر رہے ہیں، ویپن آنے لگ گئے کلاس رومز میں. ابھی آپ نے دیکھا ایک ویڈیو بھی آئی تھی کہ بچہ ویپن ڈیسک پہ رکھ کے پیپر کر رہا ہے. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ انٹیریئر سندھ میں ایک انویجیلیٹر کو ایک اسٹوڈنٹ نے تھپڑ مارا، اور پھر ہمارے معززین نے ٹیچرز کو اسٹوڈنٹ سے معافی منگوائی. سوشل میڈیا پہ موجود ہے، میں اپنے سے نہیں کہہ رہا. جب آپ کا معیار تعلیم اور آپ کا کرائیٹیریا یہ بن جائے گا کہ بیان بازی تک صرف یہ سسٹم، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا سیکرٹری کو، میں نے ایک میٹنگ میں کہا تھا، میں نے کہا سر یہ پریکٹس کیوں اتنا آپ خرچہ کرتے ہیں، سینٹر بنانا، انویجیلیٹرز کو پیسے دینا، ساری چیزیں کہنا. سیدھا سیدھا امتحانی فارم جمع کیا کریں اور مارک شیٹ ایشو کیا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو ایگزام یہ ہو رہا ہے، یہ ایگزام نہیں ہم اسے کہہ سکتے. بالکل. ٹھیک ہے. تو ایگزام جو لیا جاتا ہے کہ ایگزام دینے والے کو بھی پتا ہو کہ میں ایگزام دینے کے لیے آ رہا ہوں، ایگزام لینے والے کو بھی پتا ہو کہ میں ان کا لے رہا ہوں، اور پھر دونوں اس بات پر ہوں. اب یقین کریں بچہ اب اس کی کاپی چیکنگ کا کیا ایشو ہے. بہت سارے ایک جگہ پہ نہیں، ہم ایک جگہ پہ نہ اسٹوڈنٹس کو قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں، نہ اسکولز کو ٹھہرا سکتے ہیں.
नहीं जी, वेंटिलेटर को हर चीज, हमारी जो चीजें हैं उसमें हर जगह पर जो है वो गड़बड़ है। अब कापियां जो है वो जा रही हैं, अब इनको चेक किस तरीके से किया जाएगा? आपका क्या म्यार है इस कॉपी को चेक करके आप मार्कशीट तैयार करेंगे? नहीं है, हमारे पास कोई म्यार नहीं है। इस दफा एक जो है टेस्ट हो रहा है मैथ के पेपर में, को ई मार्किंग होगी, एक पेपर जो है लिया जा रहा है कि वो उसमें कामयाब हो गया तो हम ई मार्किंग की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अब वो बच्चे रोजाना ये सवाल करते हैं कि सर वो जो हम पेपर देंगे वो कहीं लिल्ला तो नहीं चला जाएगा? बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। तो हम भी उनको, कोई हमें खुद नहीं पता क्या होगा उस पेपर के साथ। तो बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, हमें ये जो पॉलिसियां बनाते हैं एसी रूम्स में बैठ के, ठंडे रूम्स में, जब वो सेंटर सुपरिटेंडेंट खड़ा होता है ना, उसकी तरफ ख्याल कर लिया करें, उसको तहफ्फुज दे दें। रेंजर्स की गाड़ियां लगाएं, फिर मैं देखता हूं कौन मोबाइल अंदर लाता है, कौन चीटिंग करता है, कौन करवाता है। कोई भी नहीं कर सकता, ना करवा सकता है। ये सारी चीजें हम कहते हैं ठीक है जी, जिस तरीके से हम हर चीज को चला रहे हैं, बस आंखें बंद करके रखो और टाइम गुजारो और इस प्रोसेस को मुकम्मल करो। तो सर जी अब दूसरी तरफ जो है, अभी आपने देखा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने स्कूल्स में जो है बुक बैंक का जो है ऐलान किया है। अब बुक बैंक क्या है कि पुरानी किताबें बच्चे लाएं और नई, वो दूसरे क्लासों में, नए क्लासों में बच्चे जाने वाले वो खरीद लें, ठीक है। नारा ये लगाया गया कि गरीब बच्चे हैं और वो नहीं, असल में मसला ये नहीं है, आप किताबें पूरी नहीं कर पा रहे जी। आपकी किताबें मार्केट में ही नहीं आ रही। फिजिक्स की 9th की किताब अभी तक आपकी आई ही नहीं है। आपका सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो चुका है, ठीक है। और मार्केट में किताब लेने जाओ, जब आपको 100 किताबें चाहिए होती हैं, आपको 30 किताबें मिल रही हैं, ठीक है। एक पब्लिशर वो कहता है कि 30 किताबें आप ले लें, गुजारा करें, फिर आएंगी तो आपको दें। आपका मेयार तालीम तो यहाँ तक जा चुका है कि आप पढ़ने वाले को किताब भी अभी तक नहीं उसकी छाप सके, उसको नहीं पहुंचा सके, तो हम क्या पॉलिसियां बनाएंगे? हम किसको कसूरवार ठहराएंगे? नहीं है। देखिए ना, अभी जो चीज़ें प्रैक्टिकल हों उसके ऊपर बात की जा सकती है ना। अभी ई मार्किंग के लिए होगा क्या, पहले आपको कॉपी को स्कैन करना पड़ेगा, फिर वो कंप्यूटर में जाएगी, फिर आप उसको स्कैन करके, फिर उसको इंसान ने ही वो करना है ना, जो लोग आपने बिठाएं, फिर उसने क्या ई मार्किंग उसके ऊपर करनी है। तो बिल्कुल बेकार की बात है, इम्प्रैक्टिकल सा है ये आइडिया। जो चीज़ करने की है, जिसकी आपने निशानदेही की है, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी। वो सिर्फ कराची में ही नहीं, हर जगह इम्प्लीमेंट हो, नज़र हो। जो बाकी मानदा एरियाज़ हैं वहाँ पे जो हो रहा है उसको तो बयान ही नहीं किया जा सकता जिस किस्म का आपने हाल किया है। जो सेंटर्स में जो कुछ हो रहा है उसकी वीडियो सुबह से लेकर शाम तक भेजी जा रही हैं कि आप देख लें और इसके बारे में। और आप इंटरमीडिएट्स के अभी पेपर हुए नहीं, आपने उन बच्चों की पहले रिजल्ट अनाउंस कर दी। आपको पता है कि आपको फिजिक्स में 20% दी जाएगी, केमिस्ट्री में दी जाएगी और मैथ में आपको 20% इजाफी नंबर। इसका क्या मकसद? बिल्कुल ऐसा। एग्जाम हुए नहीं है, बच्चों को एडमिट कार्ड इशू नहीं हुए हैं, रिजल्ट उनको पहले पता है कि 20% तो मेरे आ जाने, बिल्कुल सही है, 20%, 15% मुझे और लेने हैं, मेरा पेपर पास हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ये किस मुल्क के अंदर या किस कानून के अंदर या किस जगह पे ये चीज है, मुझे बताएं ना। बिल्कुल ऐसा ही कि बच्चे ने पेपर दिया ही नहीं है, आप उसको, आप किस क्राइटेरिया पे कह रहे हैं कि 20% हम आपको इजाफी नंबर देंगे? बिल्कुल ऐसा ही। ये भी अभी डिबेट चल रही थी कि 20% नंबर इजाफी आपको दिए जाएंगे। बहरहाल जी, ये एजुकेशन का हाल है, इसके ऊपर क्या मजीद कहा जाए। जो सुबह से लेकर शिकायत मौसूल हो रही है और मराकज़ में जो कुछ हो रहा है, चले ये तो एक इंतज़ामी मामलात है, उसके अलावा क्या हो रहा है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों को आपने रखा है, एग्जामिनर कौन है। फिर वो जो सुबह से लेकर शाम तक ये भी हो रहा है कि एक जगह पर बच्चा रहता है, एक टाउन के अंदर, एक उसमें रहता है जोन में, वो दूसरे जोन में उठा के उसका सेंटर आपने डाल दिया है। अब वो जाए, पहले सुबह निकले अपने घर से 7 साढ़े 7 बजे निकले, फिर शहर कराची में रास्ते और सड़कें गुजरना, ये बातें शायद जो कराची से बाहर रहते हैं ना लोग, उनको ना समझ में आ रही हो। शहर कराची में 1 किलोमीटर का रास्ता तय करना ना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि वो सड़क वहाँ पे मौजूद नहीं है, ट्रैफिक वहाँ पे जैम है, वहाँ से निकलना एक बहुत बड़ा मसला है। ये तो इस बारे में तो कोई आपको बताएगा ही नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं जैसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि कराची से बाहर जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे ये किस किस्म की बातें कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाना ही सबसे मुश्किल काम है। किसी भी आप इलाके में चले जाएं, किसी टाउन में चले जाएं, ये सूरत हाल यहाँ पर हो चुकी है। तो फिर ऐसी सूरत में आप क्या वो करेंगे? और फिर हर जगह ये उसूल होता है कि जो नज़दीकी सेंटर्स होते हैं, स्कूल से करीब जो होते हैं, उनको सेंटर्स बनाया जाता है। तो तकरीबन 20-20 किलोमीटर दूर आपने सेंटर्स, 25-25 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर अगर आप 1 घंटे में तय कर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएंगे 20-20 किलोमीटर के रास्ते लोग कैसे तय करेंगे। ये तो सूरत हाल कराची में बन चुकी है।
تو بڑے مسائل ہیں. بالکل. جی ذرا انجم صاحب، اب میں اس حوالے سے ذرا بات کروں گا کہ یہ سوشل ورک آپ جو کر رہے ہیں، جیسا بھی آپ نے بتایا شادیوں کا سلسلہ بھی، یہ روزگار کے حوالے سے بڑے سوالات آنا شروع ہو گئے اور مختلف این جی اوز میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. یہ ترجیحات میں شامل ہے؟ ذرا فرمائیے. جی الحمدللہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے کہ جو لوگ، میں ایک ہمارے دوست ہیں ان کا ذکر کرنا پسند کروں گا. آصف بھائی وہ بلائنڈ ہیں. اچھا. میرے نزدیک پختون آباد ایک آبادی وہاں پہ وہ رہتے ہیں. اب دیکھیں وہ بلائنڈ ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ سوشل ویلفیئر کے پروگراموں میں چل رہے ہیں. انہوں نے اس معذوری کو اپنا وہ نہیں بنایا. بیٹا ان کا جاب کر رہا ہے، اس کو بھی تھوڑی سی ویژن کی پرابلم ہے. خود بھی وہ سوشل ورک کے پروگراموں میں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ابھی رات ہی آئے ہوئے تھے، طبیعت سیٹ نہیں تھی. میں نے کہا نیکسٹ ٹائم آپ کو میں لے کے چلوں گا انشاءاللہ پروگرام میں. تو یہی ہمارا بس وہ ہے برسر روزگار. لوگ کچھ آ جائیں، کوئی ایسا سسٹم ہم بنا دیں کہ ڈیلی بیسس پہ کسی کو ٹھیلا وغیرہ یا کوئی کیبن یا کوئی ایسا چھوٹا سا وہ اسپاٹ بنا کے دیا جائے جس پہ لوگ بجائے کہ اس معذوری کو اپنا بنا کے دھندا غلط کاموں میں لگ جائیں، وہ اپنا حق حلال کی روزی جو ہے نا وہ کمائیں. اور اسی طرف جو ہے نا وہ جب معاشرے میں اس طرح کے سدھار پیدا ہوں گے تو الحمدللہ میرا خیال ہے کہ بہت اچھا اس کا جو ہے نا وہ رزلٹ آئے گا. اور معاشرے کے اندر اچھا جب رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ چاہے ریاست مدینہ بنائیں یا جو کچھ بھی بنائیں، لیکن آپ بیس تو کچھ شروع کریں. جیسے عالم شیر صاحب فرما رہے تھے، مجھے اپنا وہ 80s کا وقت یاد آ رہا تھا کہ ہمارے ٹیچر ہمارے پاس سے گزر جاتے تھے، ہمارا سانس خشک ہو جاتا تھا کہ ٹیچر آ رہے ہیں. بالکل صحیح، آپ نے صحیح کہا. اور میں ابھی 2019 کے اندر اپنے بچوں کو لے کے میر پور خاص اپنے گاؤں گیا، جہاں سے میں نے میٹرک کیا، جہاں سے میں نے اپنا گریجویشن کی. پتہ کیا دوستوں سے کہ کوئی ٹیچر زندہ ہیں، پتہ لگا کہ سر نذیر صاحب، سر نذیر قریشی وہ کی زندہ ہیں. میں بچوں کو لے کے گیا، سر کا دروازہ نوک کیا، سر باہر آئے. جیسے سندھ میں سلام کرتے میں نے گھٹنے کو ہاتھ لگایا، سلام. مولوی کہنے لگے مولوی صاحب وعلیکم السلام، تو بھائی جوان ہو گیا، بلکہ تیرے بال سفید ہو گئے. میں نے کہا سر آپ کی اس مار نے مجھے آج تک یاد ہے، جو چھٹی کلاس سے ایک دفعہ آپ نے مجھے مارا تھا بیت سے، اس مار نے مجھے ڈاکٹر بنا دیا. الحمدللہ آپ کی دعائیں ہیں. صرف بچوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ بیٹا میں 50 کے اندر بھی، 50 کی ایج کے اندر بھی اپنے استاد کا ویسے ہی ادب کر رہا ہوں جیسے میں شروع میں جب میں 5 یا 6 کے اندر یا 8 9 کے اندر میں کیا کرتا تھا. تو بچوں کو بھی یہ سبق دیتا، بیٹا ہم تو ماں باپ ہیں لیکن وہ آپ کے روحانی ماں باپ ہیں. ہم بھی آپ کو تربیت دیں گے، جو وہ آپ کی تربیت کریں گے وہ آپ کو آنے والے وقت کے اندر وہ جو ہے نا وہ کام آئے گی. تو لہٰذا ان کا اپنے بچوں کو بھی یہی سبق دیتا ہوں، بیٹا استاد کا ادب کرو، استاد کا ادب کرو. جیسے آپ نے فرمایا کہ کراچی میں ایک سینٹر یہاں بنا ہے، وہ مجھے بات یاد آ گئی. میرے پاس لڑکا ڈسپینسر کام کرتا ہے، رہتے ہیں وہ بلال کالونی، خواجہ اجمیر نگری کچی آبادی میں. اس کا سینٹر بنا ہے غنی چورنگی پہ. میری رہائش ہے کے بلاک کے اندر، میری بیٹی کا سینٹر بنا ہے 11A کے اندر. ایک دن پہلے جا کے سارا کچھ دیکھ کے ڈھونڈ ڈھانڈ کے یار کہاں ہے سینٹر، کہاں ہے دیکھ لوں جا کے سارا کچھ. عثمان پبلک اسکول ہے کیمپس 1 کا، وہاں پہ ان کا جو ہے نا سینٹر بنا ہے. تو یہ ہے نا کہ جیسے آپ نے کہا کہ کراچی میں 1 کلومیٹر سفر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہمیں تو اپنے وقت نکال کے پھر پہلے ایک دن پہلے جا کے بچوں کا سینٹر دیکھنا ہوتا ہے. اور ہمارے وقت میں تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ ہمارا ہائی اسکول ہے اور اس کے برابر دوسری جو ہے نا برانچ ہے، اس کے اندر ہمارا سینٹر بن جائے گا. اور پھر وہی جیسے فرما رہے تھے کہ انویجیلیٹر کو یا سپرنٹینڈنٹ کو ایک تحفظ ہو. ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے میٹرک میں سر رشید صاحب، اللہ پاک ان کو جنت نصیب کرے، 2 سال پہلے ان کا انتقال ہوا. آپ یقین کریں کوئی وڈیرا کیا کوئی ٹاؤن کمیٹی کے چیئرمین کچھ آ جاتے تھے نا تو وہ ایک ہی لفظ کہتے تھے، یا تو ان کو پڑھا لو تو یا پھر چیٹنگ کروا لو. کل کو مجھے نہ کہنا کہ معاشرے کے اندر بگاڑ سر رشید کی وجہ سے آیا، سر رشید میرا بیٹا پڑھا نہیں اور وہ کسی اچھی پوسٹ پہ نہیں گیا اور وہ کہیں نہیں لگا تو چپ کر کے صبح چلے جایا کرتے. تو استاد کا ایک ادب ہوتا تھا، مانتے تھے سارا کچھ. اب تو استاد کے سامنے شاگرد کھڑا ہوتا ہے، ہاں بھائی تو نے مجھے مارا کیسے، بتا رہے ہیں نا ابھی منگوائی جا رہی ہے. جی بالکل. تو وہی بات ہے، جب آپ ان کو تحفظ نہیں دیں گے تو بیچارے کیسے آگے کام چلے. وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر جیسے تمہارا کام ہے چلتے رہو کرتے رہو. اور پھر یہی سے جب یہی پود بڑی ہو کے آگے سیکٹری ہیلتھ اور سیکٹری ایجوکیشن بنے گی تو آپ کیا ان سے امید رکھ سکتے ہیں. وہی بچے ہیں جو آگے آ رہے ہیں. اب میں بولوں گا تو بہت سارے لوگوں کو ناگوار گزرتا ہے، لیکن یہی لوگ ہیں. اور پھر جو ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ کس طرح یہاں تک پہنچے، اس کو آپ کو بخوبی اندازہ ہو جانا چاہیے ان کی قابلیت کے اوپر. یہ جو یہ باتیں کرتے ہیں اس سے یہ ساری چیزیں بڑی واضح ہیں کہ یہی آپ کے سسٹم کا حال رہے گا، کیونکہ ایسے بچے جب نکلیں گے
اور ظاہر یہی نکل رہا ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ آپ کے پاس جائیں, آپ کسی بھی افسر کے پاس جا کر بیٹھ جائیں, اس کی قابلیت آپ چیک کر لیں, آپ کو بآسانی پتہ چل جائے گا. بہت کچھ ہے جو ہمارے اپنے ایکسپیرینسز ہیں, جو اپنے مشاہدے میں آیا ہے. جب ان سے بات کرتے ہیں یا یہ جب ٹی وی پہ بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل جاتا ہے ان کی قابلیت کیا ہے. تو یہ بڑا واضح ہے. یہ ہم نے اس حال تک اپنے سسٹم کو خود پہنچایا ہے, ذمہ داری کسی کے اوپر عائد نہیں, کیونکہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے. ہمیں ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے ہونہار جو چیٹنگ کر کے پاس ہوں, اور جب بھی سسٹم میں آئیں گے تو ان کو, کیونکہ جب بے ایمانی سے ہی پاس ہو کر آیا ہے تو اس کو بے ایمانی اس کے لیے بالکل بے معنی ہو جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو پھر جب وہ اوپر آتے ہیں, ان کو جو انسٹرکشن دیتے ہیں انہوں نے وہ کرنا ہے, جو کہ آپ کو ہر طرف اپنے 400 نظر آ رہی ہے. جس ادارے میں آپ جا کر دیکھیں بدترین اس کی حالت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس طرح بچوں کو جو اپنے ٹرین کیا ہوا ہے, یہ صورتحال ہے, اور یہ ان کو سوٹ کرتا ہے. مائنڈ یو, یہ ہے عالم بھائی صورتحال. پھر تبدیل کون کرے گا؟ پھر جب آپ اپنے آپ کو آرگنائز نہیں کریں گے تو پھر باہر سے کوئی آ کر آپ کو آرگنائز کرے گا. اور مجھے لگتا ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کوئی آرگنائز کرنے کے لیے آپ کو آنے والا ہے. جی اصل میں یاسر بھائی بات وہی ہے کہ ہم نے جو ڈیفینیشن کی ہے نا آج کل, ہم نے یہ کی ہے کہ جو ایسا فرد آ کے بیٹھ جاتا ہے نااہل, نالائق, اور میں اب وہ ورڈ استعمال کروں لینے دینے والا نا, بالکل صحیح ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں یہ بہت اچھا آفیسر ہے, بہت اچھا آفیسر ہے, بہت بہترین ہے, یہ چیزیں ہیں, وہ چیزیں ہیں. وہ آپ نے کہا کہ ہم لوگوں نے اپنی جو ہے ڈیفینیشن وہ بھی چینج کر دی ہے کہ ہمیں ہی بھی ایسے لوگ جو ہے وہ سوٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم جا کہاں رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ مضافاتی علاقے جو ہے نا, تو جتنے ہمارے مضافاتی علاقے ہیں, یہ یہ کاپی کلچر کے ناسور کی وجہ سے نا اب ہمیں وہاں قابل ٹیچر نہیں ملتے. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ہم اگر یہ بچے اسی طریقے سے آگے جاتے رہے تو ہم ٹیچرز کہاں سے رہیں گے؟ پہلے تو ہماری اپنی بقا کی ہمیں جو ہے نا فکر پڑ گئی ہے. بالکل صحیح کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو روکا کیسے جائے. اب آپ دیکھیں نا, اب چیزیں وہ ہیں کہ آپ جا کے اگر آپ کا بچہ فیل ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں آپ کے یہ 3 پیپر جو ہے یہ فیل ہے جناب, ٹھیک ہے, بچہ پروویژنل سرٹیفکیٹ ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ سپلیمنٹری میں جائے گا. بچہ ایک دن جو ہے نا پاس کی 1 گریڈ کی A گریڈ کی مارک شیٹ لے کے آ جاتا ہے کہ سر یہ میں لے آیا ہوں, آپ مجھے پروویژنل سرٹیفکیٹ دے دیں. او بھائی یہ تو کیسے لے آیا؟ اب وہ آپ خود سمجھتے ہیں وہ کیسے لے آیا, ٹھیک ہے. تو جب یہ یہاں تک آپ معیار کو گرا دیں گے, اور میں سر جی یہ تو ابھی ایگزام ہو رہے ہیں, یہ تو ایک عام ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, لیکن آپ کو یہ اعزاز جاتا ہے. اور مجھے ہم نے پہلے K21 سے پہلے دن جتنے بھی سیشن کیے ہیں, پہلے دن ہی یہ آواز اٹھائی کی کہ آپ نے بورڈ اینڈ یونیورسٹیز کی جو وزارت بنائی ہے نا, جب تک آپ اس کو سیٹ نہیں کریں گے, آپ بورڈز میں قابل لوگ میرٹ کے اوپر نہیں لائیں گے. جب آپ ان کی بولیاں لگائیں گے کروڑوں میں, کروڑوں روپے ان سے آپ وصول کریں گے, پھر آپ کو وہ سیٹس آپ ان کو دیں گے, تو وہ وہاں سورہ یاسین نہیں بیٹھ کے پڑھیں گے. بالکل ایسا ہی, ٹھیک ہے نا, پھر یہی ہوگا. اور آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں, ہم اپنے صوبے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. ہم آپ جب کوئی بھی, ہم سب سے پہلے جو ہے کسی قوم کو, ملک کو, ملت کو تباہ کرنا ہو نا, اس کا ایجوکیشن سسٹم تباہ کر دو. بالکل صحیح ہے, ایٹامک بلاسٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس پہ ہم لگ گئے. بالکل جب یہ ہمارے بچے بالکل ڈیمیج ہو جائیں گے, یہ صرف یہ سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک بنانے تک رہ جائیں گے, ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم کہاں مقابلہ کریں گے؟ ہم صرف نام کی ایٹمی پاور وہ پھر رہ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, باقی ہمارے ملک کے پاس کیا رہے گا؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہم اس نے تک آ چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ابھی بھی ٹائم ہے, ابھی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس. میرا نہیں خیال, اور ابھی بھی اصل یاسر بھائی اصل ایسا ہے کہ اگر مایوس ہو کے اور ہتھیار ڈال کے مایوسی کی اندھیروں میں ہم گم ہو جائیں نا, اور آپ اور میں اس قوم کا جو ہے حوصلہ نہ بڑھائیں, اور ان کو ابھی بھی دلاسا نہ دیں کہ آپ زندہ ہو, ایک گلاس پانی پیو, زندہ ہو, اٹھ کھڑے ہو, تو یہ پھر اور اندھیروں میں چلے جائیں گے. اصل میں تو جب بھی کوئی فرد, وہ حضرت علامہ اقبال فرما گئے تھے نا, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک فرد, علامہ اقبال نے اپنی ذات سے, قائد اعظم نے اپنی ذات سے, محمد علی جوہر نے اپنی ذات سے, ہر کسی, اور کوئی عبدالستار ایدی اپنی ذات سے, ٹھیک ہے, ایک فرد نے اس ملک اس کا جو ہے ملت کا ستارہ بن کے انہوں نے دکھایا ہے. تو کوئی بھی اگر شخص ہے وہ ہمت نہ ہارے اور ڈٹ جائے تو بہت ساری تبدیلی اپنا حصہ ڈالے. ہم کہتے ہیں
کہ سسٹم ہی خراب ہے نا. تو جو میں نے کام کرنا ہوتا ہے میں کہتا ہوں میں یہ تھوڑا سا کام کروں گا تو اس کا کیا فائدہ ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا, ہم تو اپنی کوشش جاری رکھیں کوشش جاری ہتھیار کبھی بھی نہیں ڈالنے والے, یہ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. لیکن ان لوگوں نے جو کام کیا وہ یہ کہ وہ جس درخت سے یہ ساری شاخیں نکلتی ہیں اس کا بیج کو ہی خراب کر دیا, اور جب بیج ہی خراب کر دیں تو پھر کسی قسم کی کوئی امید نہ رکھیں کہ اس میں سے جو ہے کوئی خیر نکلے گی. تو یہ ہمارا کام ہے, ہمارے سے مراد یہ جو ہمارے یہاں پر حکمران ہے اس صوبے کے اندر خاص طور پہ یہ کام انہوں نے کر دیا ہے. میں موازنہ کر رہا تھا دیگر صوبوں کے مقابلے میں, وہاں جا کر میں دیکھ رہا تھا ہر جگہ ہے بوٹی کلچر, لیکن اس کے باوجود اتنا برا حال نہیں ہے جتنا یہاں پایا جاتا ہے. یقیناً وہاں پہ چند ایک لوگ ہیں وہ کر رہے ہوں گے, چند ایک جگہ سے شکایت بھی آتی ہے جہاں پہ نظر کم پڑی, ورنہ اس دفعہ جو امتحانات ہوں گے نا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ٹی وی کے اوپر, آپ دیکھیے گا کہ یہاں پر یہ ہوتا ہے یاسر بھائی کہ ان علاقوں میں یہ حساس ایگزامینیشن سینٹرز ہیں. حساس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ وہاں جا کے زیادہ اس کی پروٹیکشن کریں, معاملات کریں. جب ہمارے باب اختیار یا افسران جو بھی ہیں جنہوں نے یہ کرنا ہوتا ہے وہ ادھر خود جاتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ادھر خطرہ ہے, ادھر نہ جاؤ, ادھر خطرہ ہے, ادھر نہیں جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بس کیا بول سکتے ہیں ابھی. جی ڈاکٹر صاحب, اب جیسے کچھ دیر پہلے بات ہو رہی تھی کہ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں, میسر ہیں, ایسے تو لوگ ہیں جیسے سسٹم میں آپ دیکھیں کہ اس کو زنگ لگ چکا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ جیسے اور بھی چند مخلص لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. یہ موٹیویشن کہاں سے آتی ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم تو مکمل طور پہ نا امید ہو چکے ہیں سسٹم سے. جیسا بھی عالم بھائی کہہ رہے تھے نا, میں نے بڑا اس کا بغور جائزہ لیا, بڑا اس کا حساب کتاب کیا بیٹھ کے, تو نتیجہ یہ نکلا کہ وقت ہم گزار چکے ہیں. اب وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ معاملہ جب ایک حد تک ہاتھ سے نکل جائے, اب تو ڈاکٹر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کینسر اپنے آخری سٹیج کو پہنچ جائے, وہاں سے میرے خیال میں کروڑوں میں سے ایک آدھی کوئی ہوگا جو شاید واپس آ جائے, مگر حقیقت یہ کہ وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے, اور شاید یہ کینسر اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اب واپسی کا راستہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں. یاسر بھائی بس یہی عرض کروں گا کہ مایوسی تو گناہ ہے, مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں پتھر کے اوپر قطرہ گراتے رہو, کبھی نہ کبھی جو ہے نا سوراخ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم اللہ کی طرف, اللہ سے لو لگائیں گے اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے اور ان کے ساتھ جڑیں گے, تو جو یہ دل پہ میل جو گناہوں کا جم چکا ہے نا وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ صاف ہوگا, تو سارا سسٹم چینج ہو جائے گا. میرے جیسے ایک بندہ جو گناہوں میں گھسا ہوا تھا, بس ایک میرے دوست وسیلہ بنے, انہوں نے جا کے مجھے حکیم طارق محمود صاحب سے ملاقات کرائی, ان کی صحبت میں بیٹھا, آج کل پرسوں ترسوں دیکھیں الحمدللہ 16-17 سال ہو گئے. میں وہی بندہ ہوں نا کہ جو کبھی کسی چیز کو اچھا نہیں سمجھتا, لیکن آج میں کہتا ہوں میں بہت عاجز بندہ ہوں اور ان کو دعائیں دیتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائن پہ لگا دیا. ہدایت لیکن وہ آتی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد, جی جب سارے سرکاری دفاتر میں بیٹھ کے جب کرپشن کی سارے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں, اور ریٹائرمنٹ کے اگلے دن آتی ہے, پھر مسجد کی پہلی صف میں بیٹھے ہوتے ہیں. اگر یہ والی ہدایت آ رہی ہے تو ہمارے یہاں تو زیادہ تر یہی والی ہدایت آ رہی ہے جس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. کم از کم ان کو شاید ہو یا نہ ہو, مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں, لیکن آ رہی ہے ریٹائرمنٹ کے بعد ہے. کیا ایسا کیا جائے کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ چیز سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کو جواب دینا ہے, اور وہاں پہ سوال ہوگا اس کا. لیکن ہم اپنا, جیسے آپ ماشاءاللہ میڈیا سے آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں, عالم شیر صاحب بھائی یہ بھی ایک میرا مطلب کہ نیک مقصد کا ہے, یہ بھی اپنا جیسے کردار ادا کر رہے ہیں. ہم اپنا ہر بندہ اپنا اپنا کردار فلاح کی طرف کرے گا, تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ جو ہے نا وہ چینج ہو جائے گا, اور مایوسی کے جو ہے نا وہ بادل ختم ہو جائے گا انشاءاللہ, اور ایک نہ ایک دن آئے گا کہ اللہ پاک جو ہے نا وہ اچھے کی امید ہمیں رکھنا چاہیے. اچھا ہوتے ہوتے ایک دن آئے گا کہ انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے نا سب کچھ اچھا کر دے گا, اور مایوسی تو بالکل آپ نے صحیح کہا, اللہ کرے وہ وقت آئی جائے, ورنہ جس دور کی طرف ہم گامزن ہیں, میرا نہیں خیال اس کے بعد کوئی اور دور ہمارا منتظر ہے. تو اب آخری وقت میں بھی اگر آپ کو نہ سمجھ میں آیا تو پھر میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. جی عالم بھائی, ایجوکیشن کے حوالے سے بہت زیادہ فرسٹریشن پائی جاتی ہے, اور یہ وہ فرسٹریشن ہے جو نکل رہی ہے. دیکھتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل جب اس طرح سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس سے معاملات جو ہے وہ حل ہو جائیں گے, یا یہ کچھ اچیو کر لیں گے, یہ جو سرکاری نوکری جو ان کو دی جاتی ہے یا افسر بنایا جاتا ہے یہ کامیابی ہے. جب ایک لمحے پہ, جب جیسے میں نے کہا نا ریٹائرمنٹ کے بعد پھر سمجھ میں آتا ہے, جب ریل واپس گھومتی ہے, اور وہ وقت بڑا جلدی آ جاتا ہے کہ یہ لوگ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ بڑی وقت آ کے بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے. تو پھر جب یہ گزر جاتا ہے پھر احساس ہوتا ہے, تو محرومی ساری زندگی اور پھر ساتھ اپنے لے کے جاتے ہیں. بہتر ہے کہ ابھی سمجھا دی جائے, تو کس نے کرنا ہے یہ کام, یہ تو ذرا بتائیں. اس میں تو سب حصے دار ہیں, اس بچوں کو کرپٹ کرنے میں ماں باپ بھی شامل ہیں. ظاہر باپ تھانے دار ہے تو بیٹے کو تو اس نے یہی سکھانا ہے کہ جا کے بیٹا تو دھڑلے سے ہتھیار رکھ سامنے اور پرچہ دے. تو کیسے ان کو یہ بات سمجھائیں؟ یاسر بھائی اصل میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا
اس کو میں یوں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے نا ہمارا دین آیا، جو ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ایک مکمل ہمارے پاس دین لے کے آیا، اور قرآن پاک کی صورت میں وہ ہمارے پاس اس وقت موجود ہے ہمیں راہ روشنی دکھانے کے لیے۔ ہم آج بھٹکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اس سے دور جا چکے ہیں، ٹھیک ہے، غیروں نے وہ طریقے وہ چیزیں اپنائیں اور کامیابی حاصل کرنے لگ گئے، اور ہم لوگ غیروں کی تقلید میں اپنی ساری چیزیں بھول گئے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اپنے دین پہ آ جائیں گے نا، اور ہمیں پتہ چل جائے گی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، ہم اپنے بچے کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو بحیثیت استاد میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بحیثیت والدین، ہم صاحب حیثیت ہیں، والدین میں بھی ہمارا شمار ہے، ہم اپنے بچے کو یہ سب سے پہلے، اور درس گاہ بھی پہلے، یہ ماں کی گود پہلی درس گاہ، پھر اس کے ٹیچرز اور اس کا اسکول اور اس کی اکیڈمیز آتی ہیں، ٹھیک ہے سر۔ تو یہاں ہم اس کے اوپر کام کریں، ٹھیک ہے۔ جب وہ دوسرے کے ہاتھوں میں جائے، استعمال ہو، جھنڈے اٹھائے، نعرے لگائے، اور کہے، جو اپنی ماں کو بھول جائے اور کہے کہ اتنے سالوں کے بعد اس بندے نے آ کے میری سوچ بدلی کی، اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ماں اس کو کیوں نہیں سمجھا رہی؟ بالکل ایسا ہی ہے، وہ باپ اسے کیوں نہیں سمجھا رہا؟ وہ اس کا استاد جس کے پاس اس نے بچپن چھوٹا سا آیا تھا، بول نہیں پا رہا تھا، وہ اس کو کیوں نہیں سمجھا پایا؟ تو ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچے کو ایسا تیار کریں، ایسا ماڈل تیار کریں کہ اگر وہ میل کے تیل گن سے بھی گزرے تو وہ صاف ہو کے گزر جائے۔ بہت اچھی بات۔ اور باقی یہ سیٹس کا آنا، بہت بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھا بہت بڑی سیٹس پہ ہوتے ہیں، ان کا انجام آخر میں آپ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ ایک بہترین انسان ہو، اور اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا، اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، اس اعزاز کے بدلے آپ دوسری انسانیت کو جو ہے نا وہ خدمت کریں اور فائدہ پہنچائیں، اور جو ہے یہ باقی اس میں کوئی نہیں ہے کہ آپ ایک بڑے عہدے پر پہنچ جائیں، پھر آپ مال اکٹھا کریں، پھر آپ کوٹھیاں بنا لیں، پھر آپ گاڑیاں لے لیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ والی بات جب آپ ریٹائر ہو جائیں پھر آپ کتاب لکھنا شروع کر دیں کہ یہ اچھا تھا، یہ برا تھا، یہ اچھا تھا، یہ برا، وہ ٹائم پھر گزر گیا۔ یا تو پھر ہے آپ ایک عزم کے ساتھ جائیں کہ میں اس کرسی پہ بیٹھوں گا اور میں انسانیت کی خدمت کروں گا، میں جو اس میں بلیکنس ہے اس کو میں وائڈنس کروں گا، اور میں اچھا کام کروں گا۔ کیا اچھی بات ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ علم بھائی، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ پروگرام میں یہاں پر آئے ہمارے ساتھ، اور بڑا اہم موضوع ہے، حساس موضوع ہے، اور جو کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں اس کے بعد اسی قسم کی باتیں جو ہے وہ کرنی پڑتی ہیں نہ چاہتے ہوئے۔ بہرحال تلخ باتیں ہیں، لیکن سچائی کا اب سامنا کرنا پڑے گا، اور جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا، اپنی سی کوشش ہے وہ کرتے رہیں گے، اور چاہے اس سے فرق پڑے یا نہ پڑے، لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے، یہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھ چکے ہیں۔ اب وقت یہ ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، اور جن لوگوں سے آپ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی شعور دے گا، کوئی کچھ کرے گا، انہوں نے آپ کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ اگر آپ کے بچوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں آپ نے دیا ہے، نتیجہ آپ کے سامنے ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ وقت ہو رہا ہے بریک کا، بریک کے بعد دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام۔